अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एक नया नावल जिसका नाम है द मीडियम और इसकी राइटर हैं नूर राजपूत और आज हम इसकी एपिसोड 1 सुनने जा रहे हैं। अच्छा, मैं कोशिश करूँगी कि इस एपिसोड को और इस नावल को ना जल्दी जल्दी सम अप कर लूँ। ये कंप्लीट नावल है, मतलब कि ये थोड़ा टाइम पहले इन्होंने कंप्लीट कर अपलोड कर दिया, तो इसके लिए आपको ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा जैसा कि अनकबूत के लिए आपको करना पड़ा, क्योंकि उसकी साथ साथ एपिसोड आती जा रही थी तो साथ साथ मैं रीड करके अपलोड करती जा रही थी। तो चलें अब स्टार्ट करते हैं। मुझे नहीं मालूम इस नावल में क्या है, कैसा होने वाला, ये सब कुछ मैं आप लोग के साथ ही पढ़ूंगी। तो अब जल्दी से आप और मैं हम मिलकर इसको स्टार्ट करते हैं। वैसे मुझे उम्मीद ये है कि नूर राजपूत की पिछली तहरीरों की तरह ये तहरीर भी बहुत ज़बरदस्त और मज़े की होने वाली है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। रेडी सेट गो। पूरे कमरे में एक भौचाल सा आया हुआ था। कमरा बुरी तरह से हिल रहा था। ऐसा लगता था जैसे अभी खिड़कियाँ और दरवाजे टूट जाएंगे। मुझे बाहर निकालो, कोई चीख रहा था। बाहर निकालो मुझे, कोई गुर्रा रहा था। गुस्सा, खौफ, दहशत बुरी तरह उसकी आवाज़ से झलक रहा था। ऐसा लगता था जैसे कोई पागलों की तरह पूरे कमरे में घूम रहा हो और दरवाज़ा तोड़कर बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन अंदर जो भी था वो अपनी इस कोशिश में कामयाब नहीं हो पा रहा था। सालों से जारी उसकी ये कोशिश हमेशा नाकाम हो जाती थी। बाहर निकालो मुझे। अब की बार इस आवाज़ में एक अजियत सी घुली थी। रात के हौलनाकी में वक्फे वक्फे से पैदा होने वाली यह आवाज़ मज़ीद हौलनाक लगती थी। अचानक एक फड़फड़ाहट के साथ आवाज़ उभरी और इस हवेली की मीनार पर, जिसमें वो बंद कमरा था, एक खौफनाक उल्लू ने अपने कदम जमाए। उस उल्लू ने अब सारी रात वहीं बैठकर गुजारनी थी। इन चीखों को भी वो कई सालों से सुनता आ रहा था और ना जाने कब तक सुनना था उसे। आवाज़ लहरों की शक्ल में सफ़र करती है और लहरों को गुजरने के लिए एक मीडियम की ज़रूरत होती है, और वो मीडियम जो आवाज़ की लहरों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सके। मीडियम आवाज़ को पहुंचाता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, एक इंसान से दूसरे इंसान तक। बिल्कुल इसी तरह कुछ मीडियम्स राब्ता कायम करते हैं एक दुनिया का दूसरी दुनिया से। दो दुनियाओं को जोड़ते हैं, रास्ता बनाते हैं हमारी दुनिया और दूसरी दुनिया के दरमियान। और वो दूसरी दुनिया कौन सी दुनिया है? हल्की हल्की सी सिसकियाँ वक्फे वक्फे से पूरे कमरे में उभर रही थी। वो कंबल में मुंह छुपाए मुसलसल रोने में मगन थी। ये कोई नई बात नहीं थी। जब से वो इस बोर्डिंग स्कूल में आई थी, रोज़ाना रात को रोने का शुगल करती थी। वजह इसका यहाँ पर दिल नहीं लगता था। पास पड़े टेडी बियर को इसने मज़ीद खुद से चिपका लिया और सोने की कोशिश की, मगर नहीं, नींद हमेशा की तरह आंखों से कोसों दूर थी। वो 10 साल की बच्ची जो अपने हम उम्र बच्चों के मुकाबले में काफ़ी कम गोती, अक्सर खामोश ही रहती थी। 1 महीना हो गया था उसे इस स्कूल में आए हुए, मगर वो अभी तक खुद को यहाँ एडजस्ट नहीं कर पा रही थी। जैसे ही घड़ी ने 12 बजने की खबर दी, अचानक कमरे में एक तेज खुशबू सी फैल गई। कंबर के अंदर मुंह होने के बावजूद भी वो इस खुशबू को अच्छी तरह से महसूस कर सकती थी। इसे कमरे में किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। इसने बंद आंखों को मजीद जोर से मींचा, जैसे किसी अंधे की चीज से खुद को बचाना चाहती हो। कोई इसकी तरफ बढ़ रहा हो, वो महसूस कर सकती हो। सो जाओ हनी, एक तिलिस्माती सी आवाज़ इसके कानों से टकराई। किसी ने इसकी पेशानी पर हाथ रखा और इसके सांस अटक गई। चंद ही पल की बात थी, इसे अपना सर भारी होता हुआ महसूस हुआ। सो जाओ, फिर से सरगोशी हुई। अब की बार किसी ने इसका हाथ थामा। एक पल के 1000वें हिस्से में नींद जैसे उसकी आंखों पर कयामत की तरह वारिद हुई और वो सो गई थी हमेशा की तरह। उसके रोने और फिर तेज खुशबू के साथ इस तिलिस्माती आवाज़ के उभरने का काम जब से वो यहाँ आई थी तब से जारी था। वो रोज़ाना ऐसे ही सोती थी। अब भी वो सो चुकी थी। ये अलग बात थी कि सुबह उठकर वो इस खुशबू को भूल जाती हमेशा की तरह। विजयपुर, इंडिया। सिला, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? चलो अंदर। दादू ने सिला को लॉन में गमलों में लगे पौधे में पानी डालते देखा तो गुस्से से कहा, गजब खुदा का, मगरिब होने वाली और तुम इस वक्त बाहर हो। दादू के तेवर खतरनाक लग रहे थे। वो असर के बाद किसी लड़की को लॉन में नहीं आने देती थी। दादू बस में अंदर ही जा रही थी, सिला ने जवाब दिया। अलमीरा कहाँ है? एक और सवाल आया। पता नहीं दादू, अभी तो यहीं थी, अभी अंदर गई होगी। अभी सिला बता रही थी कि जब वो स्पाट चेहरे के साथ बाहर आए और गैराज की तरफ चल पड़ी। दादू, वो रही मीरा। सिला ने इसकी जानिब इशारा किया जो गाड़ी का दरवाज़ा खोलने लगी थी। अलमीरा, दादू ने सख्त से लहजे में इसे पुकारा। वो रुकी, ठहरी और फिर पलटकर दादू की तरफ देखा। वो दादू के चेहरे पर गुस्सा देख सकती थी जो अपनी मोटी शीशों वाली ऐनक नाक पर जमा इसे ही घूर रही थी। जी दादू, वो आहिस्ता से कदम उठाती इनकी जानिब बढ़ रही थी। कहाँ जा रही हो इस वक्त? दादू ने पूछा। जी, वो मैं दरगाह जा रही थी, मीरा ने जवाब दिया। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? इस वक्त तुम दरगाह जाओगी, वो भी इन कपड़ों में?
دادو نے غصے سے سرخ ہوتے چہرے کے ساتھ اس کے سیاہ کپڑوں کی طرف اشارہ کیا۔ کیا ہوا ان کپڑوں کو؟ میرا نے معصومیت سے پوچھا۔ بہت ڈھیل دے رکھی ہے تمہیں سب نے، ایک تو تم یہ منحوسیت والا رنگ پہننے سے باز نہیں آتی، اور اب تم پر درگاہ جانے کا بھوت سوار ہو چکا ہے۔ کیا میں پوچھ سکتی ہوں ایسا کیوں؟ کیوں؟ دادو گرجی۔ ہاں دادو، یہ نماز کے بعد دعا تو مانگتی نہیں، اور پتہ نہیں درگاہ پر کیا منت ماننے جاتی ہے۔ سیلا کی بات پر میرا نے گھور کر اسے دیکھا، لیکن بتی سی نکال کر دادو کا پارا مزید ہائی کر چکی تھی۔ اسے کیا گھور رہی ہو؟ وہ ٹھیک کہہ رہی ہے، تم درگاہ نہیں جاؤ گی، وہ بھی اس وقت؟ ارے راستے میں وہ اتنا خوفناک مندر آتا ہے، اللہ جانے وہاں کون کون سی شیطانی بلائیں بھٹکتی پھرتی ہوں گی۔ پر دادو، آپ جانتی ہیں میں ان باتوں کو نہیں مانتی، اور مجھے درگاہ جانا ہے تو جانا ہے بس۔ وہ کہہ کر رکی نہیں بلکہ گاڑی کی طرف بڑھ گئی۔ ڈرائیور کو تو ساتھ لے جاؤ، دادو کی پریشان سی آواز گونجی۔ اس سے پہلے کہ دادو کسی ڈرائیور کو آواز دیتی، میرا ذہن سے گاڑی بھگا کر گیٹ سے باہر نکل گئی، اور دادو کا غصہ ساتویں آسمان پر پہنچ چکا تھا، جو اب پورے گھر پر اترنا تھا۔ ان کی اس پوتی نے انہیں بری طرح سے زج کر رکھا تھا۔ درگاہ پر لوگوں کا ہجوم لگا تھا، لوگ آ جا رہے تھے، ان کی چادریں چڑھائی جا رہی تھیں۔ وہ ایک طرف بیٹھی خاموشی سے یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ کچھ ملنگ مٹی سے اٹے اور پھٹے پرانے سبز کپڑے پہنے دھمال ڈالنے میں مگن تھے۔ کچھ لڑکیاں اور عورتیں ایک درخت پر دھاگا باندھ رہی تھی، جانے کیا منتیں مانی جا رہی تھی۔ وہ مٹی کے بنے چبوترے پر بیٹھی سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کی آنکھیں نم ہونا شروع ہوئیں۔ ابھی اسے کچھ مانگنا تھا، مگر کیا؟ وہ خود نہیں جانتی تھی۔ وہ تو دعا مانگنا ہی جیسے بھول چکی تھی۔ جیسے ہی رات کا اندھیرا پھیلنا شروع ہوا، وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گئی تھی۔ یہ دھاگا لیتی جا بیٹی، یہ تمہاری مراد پوری ہونے میں مدد کرے گا۔ ایک مردانہ آواز پر وہ پلٹی۔ سامنے ایک ملنگ ہاتھ میں ایک سبز دھاگا لیے کھڑا تھا۔ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ میرا نے ایک نظر دھاگے کو دیکھا اور پھر کہا، تمہاری مرضی۔ وہ ملنگ دھاگا لیا آگے بڑھ گیا، اور میرا سر جھٹک کر اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گئی۔ کچھ دیر بعد وہ اپنے گھر کی طرف رواں دواں تھی۔ شاٹ ریڈی ہے سر، آ کر چیک کر لیں۔ وہ فون پر بیزی تھا جب اس کے پاس آکاش کی آواز گونجی۔ ہاں میں آتا ہوں، ڈائریکٹر نے اس کی بات سن کر جواب دیا، اور پھر کچھ دیر بعد وہ شاٹ دیکھنے چلا گیا۔ میں تمہارے ساتھ جینا چاہتی ہوں، ہیروئن اپنے ڈائلاگز بول رہی تھی۔ مجھے اندھیروں کی دنیا سے نکال کر ستاروں کے جہاں میں لے جاؤ، ہیروئن کسی ٹرانس کے زیر اثر سامنے کھڑے ہیرو سے کہہ رہی تھی۔ ڈائریکٹر کے چہرے پر ایک چمک ابھری۔ کٹ، بہت زبردست شاٹ دیا تم نے امیشا، ڈائریکٹر نے کہا، جس پر امیشا مسکرا اٹھی۔ باقی فلم کی شوٹنگ انگلینڈ میں ہوگی، ہمیں رات کو نکلنا ہے، سب اپنا سامان پیک کر لیں، ڈائریکٹر نے اونچی آواز میں کہا، اور پورے سیٹ پر ایک ہلچل سی مچ گئی تھی۔ آدھے گھنٹے کی ڈرائیونگ کے بعد اس کی گاڑی ایک جھٹکے سے رک گئی تھی۔ میرا کا دل ہلکا سا کانپا تھا۔ ہمیشہ کی طرح اس کی گاڑی اس پرانے مندر کے پاس آ کر رک گئی تھی۔ ایسا واپسی پر ہی ہوتا تھا، جب اندھیرا ہو جاتا اور وہ گھر واپس جا رہی ہوتی تھی۔ گاڑی کی لائٹس بند ہوئی تو میرا کی پیشانی پر پسینے کے ننھے سے قطرے ابھرے۔ اس سنسان راستے پر وہ جان بوجھ کر آتی تھی، اور ہر بار اس کے ساتھ ایسا ہی ہوتا تھا۔ وہ ہمت کر کے گاڑی سے باہر نکلی اور ویران مندر کو دیکھا، جو رات کی ہولناکی میں مزید خوفناک لگتا تھا۔ میرا، کسی نے اسے پکارا۔ آواز نسوانی تھی، اور وہ بنا سوچے سمجھے کسی ٹرانس کے زیر اثر مندر کی طرف بڑھ گئی۔ آؤ میرا، کوئی اسے بلا رہا تھا، اور وہ چلی جا رہی تھی اس ویران پرانے مندر کی طرف، جس کی گھنٹیاں خود بخود بجنا شروع ہو گئی تھی۔ میرا کسی ٹرانس کے زیر اثر تھی۔ وہ بے اختیار ہی آگے بڑھ رہی تھی، انجام کی پرواہ کیے بغیر، یا پھر اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ آؤ میرا، آؤ کی صدا جیسے ہواؤں میں رقص کر رہی تھی۔ بورڈنگ اسکول کے بچے لان میں بچوں کے ایک ساتھ کھیل رہے تھے، اور ادھم مچا رکھا تھا۔ سارے بچے سب کچھ بھلائے کھیل رہے تھے۔ ایک وہ تھی جو خاموش بیٹھی تھی، اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا تاثر تھا۔ سامنے سیکنڈ فلور پر گرل کے پاس کھڑے ایک بچے پر اس کی نظریں آ کر رک گئی تھی۔ وہ اسے چند پل دیکھتی رہی، دیکھتے ہی دیکھتے اس کی آنکھوں میں خوف ابھرا۔ وہ ایک جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھی۔ پیچھے ہٹ جاؤ، تم گر جاؤ گے، وہ چلائے، لیکن اس بچے تک اس کی آواز نہیں پہنچی تھی۔ شاید تبھی وہ اپنی جگہ پر کھڑا رہا۔ پیچھے ہٹ جاؤ، وہ پھر سے چیخی۔ وہ ہاتھ ہلا ہلا کر اسے اپنی طرف متوجہ کر رہی تھی۔ آس پاس کے بچے اسے عجیب و غریب نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ اوپر کھڑے لڑکے کی بھی نظریں اس پر پڑیں۔ وہ چونکا، لیکن اپنی جگہ سے نہیں ہلا۔ وہ اوپر کی جانب بھاگی۔ لان میں خاموشی چھا گئی تھی۔ سارے بچے اسے دیکھ رہے تھے، اور وہ پاگلوں کی طرح اوپر کی طرف بھاگ رہی تھی۔ جب وہ آخری سیڑھی پر پہنچی، گرل حیرت انگیز طور پر ٹوٹی، اور وہ لڑکا جو اس گرل پر ہاتھ ٹکائے کھڑا تھا، گرل سمیت نیچے گرا۔ ایک دھماکے کی آواز ابھری، اور پھر خاموشی چھا گئی۔ سارے بچے پھٹی پھٹی نظروں سے کبھی نیچے پڑے لڑکے کو اور کبھی اسے دیکھ رہے تھے، جس کا رنگ سفید پڑ چکا تھا۔
دیکھو ہمیشہ تمہیں کریکٹر میں گھسنا ہوگا، یہ ایک ہارر مووی ہے، شارٹ کے وقت تم بھول جایا کرو کہ تم ہمیشہ ہو، بلکہ یہ محسوس کیا کرو کہ تم رامنی ہو، صرف رامنی، وہ رامنی جس کے درد کو ہم دکھانا چاہتے ہیں۔ ڈائریکٹر بہت پیار سے اپنی چہیتی ہیروئن کو سمجھا رہا تھا۔ فلم کی 30% شوٹنگ مکمل ہو چکی تھی اور باقی 70% انگلینڈ میں ہونی تھی، جس کے لیے وہ لوگ انگلینڈ پہنچ چکے تھے۔ جے کے پروڈکشن کی پوری ٹیم اس وقت فلم کو لے کر بہت پرجوش تھی۔ وجہ شاید یہ ہارر اسٹوری تھی جس پر وہ لوگ فلم بنا رہے تھے۔ ان کی گاڑیاں آگے پیچھے بڑے سے گیٹ سے داخل ہو کر اس شاہی محل کے سامنے رکی جہاں فلم کی باقی شوٹنگ کی جانی تھی۔ امیشا نے گاڑی کے شیشے سے اس بڑے سے محل کو دیکھا جو اپنی پوری اسراریت کے ساتھ اسے بہت عجیب سا لگا تھا۔ وہ کچھ دیر نظریں جمائے اسے دیکھتی رہی۔ اچانک اسے خود پر کسی کی نگاہیں محسوس ہوئیں اور پھر ایک جھرجھری سے لے کر وہ رخ پھیر گئی۔ جیسے ہی میرا اس مندر کے سامنے پہنچی، اچانک گھنٹیاں بجنا بند ہو گئی۔ وہ چونک کر جیسے ہوش میں آئی، اپنے آپ کو اس مندر کے سامنے دیکھا تو گھبرا کر اس نے اپنا ہاتھ گلے میں پہنے لاکٹ پر رکھ دیا۔ اندھیرا ہونے کی وجہ سے اسے کچھ خاص نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ واپس مڑنے لگی جب اس کی نظر اچانک مندر کی سیڑھیوں پر پڑی۔ اسے وہاں کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ غور سے دیکھنے پر وہ اسے پہچان گئی تھی۔ ریحان، میرا نے زیر لب پکارا۔ ریحان اس وقت یہاں کیا کر رہا ہے؟ وہ حیران ہوئی۔ پرانے مندر کے ارد گرد شیطانی بلائیں گھومتی ہیں۔ اس کے ذہن میں دادو اور سلا کی آواز گونجی۔ وہ گھبرا کر پلٹی اور واپسی کے لیے قدم بڑھا دیے۔ کہاں جا رہی ہو میرا؟ آواز پر وہ کرنٹ کھا کر پلٹی۔ وہ ریحان کی آواز تھی۔ وہ اسے پہچانتی تھی اچھی طرح۔ بورڈنگ ہاؤس میں ایک عجیب سا خوف پھیل گیا تھا۔ اس بچی کے اوپر سے گر کے موت ہو جانے کی وجہ سے باقی سارے بچے سہم گئے تھے۔ تم اس گرتے ہوئے بچے کو دیکھ رہی تھی کیا؟ ہیڈ ماسٹر نے اپنے سامنے کھڑی بچی سے پوچھا۔ ہاں، میں نے اسے منع کیا تھا کہ پیچھے ہو جاؤ، تم گر جاؤ گے، مگر اسے میری بات سمجھ ہی نہیں آئی، وہ بتا رہی تھی۔ اور تمہیں کیسے پتا چلا کہ وہ گر جائے گا؟ میں نے دیکھا تھا۔ کیا دیکھا تھا تم نے؟ ہیڈ ماسٹر نے موٹے شیشوں والی اینک کو ناک پر جمائے اس سے پوچھا۔ میں نے دیکھا کہ وہ نیچے گرنے والا ہے، وہ کنفیوز سے بتا رہی تھی۔ ہیڈ ماسٹر اس کی بات پر چونکا۔ جب وہ نیچے گر چکا تھا تب سب نے دیکھا تھا۔ نہیں، جب میں نے دیکھا تب وہ نیچے نہیں گرا تھا، میں نے اسے کہا تھا کہ پیچھے ہو جاؤ، تم گر جاؤ گے، مگر اس نے میری بات نہیں سنی۔ اس نے ہیڈ ماسٹر کی بات کاٹی اور کانپتی آواز میں بتایا۔ وہی تو میں پوچھ رہا ہوں کہ پہلے ہی کیسے دیکھ لیا تم نے وہ سب جو ابھی وقوع پذیر بھی نہیں ہوا تھا؟ ہیڈ ماسٹر کی بات پر وہ سر جھکائے کھڑی رہی۔ یہ تو وہ خود بھی نہیں جانتی تھی کہ اس نے کیسے دیکھ لیا۔ بیٹا، ہیڈ ماسٹر آپ سے کچھ پوچھ رہے ہیں، انہیں جواب دو۔ اس کی خاموشی پر ایک ٹیچر نے اسے مخاطب کیا۔ کچھ دیر تک وہ بے بسی سے ہونٹ کو چلتی رہی اور پھر جب اس نے نظریں اٹھائیں تو سب حیران رہ گئے۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھی اور پھر ایک آنسو نکل کر اس کے گال پر پھسل گیا۔ اس کے پاس ہیڈ ماسٹر کے سوال کا کوئی جواب نہیں تھا۔ یہ مرڈر کیس ہے یا ایکسیڈنٹ، ابھی تک اس کا پتہ نہیں چل پایا۔ سر، میڈیا والے سوال کر رہے ہیں کہ پولیس اپنا کام ٹھیک سے نہیں کرتی، پولیس انسپیکٹر نے اپنے سامنے بیٹھے آفیسر سے کہا۔ کیس بہت الجھا ہوا ہے۔ جی سر، اب بس ایک ہی انسان ہماری مدد کر سکتا ہے، انفیکٹ کر سکتی ہے، داؤد نے آہستہ سے کہا۔ تمہیں لگتا ہے وہ لڑکی سچ بولتی ہے؟ ہو سکتا ہے وہ ڈرامہ کرتی ہو؟ آفیسر کے چہرے پر بے یقینی تھی۔ یہ تو آپ اس سے مل کر ہی جان سکتے ہیں کہ وہ فیک ہے یا سچ میں وہ ایک عجوبہ ہے، داؤد نے ہلکے سے مسکرا کر جواب دیا۔ کیا نام بتایا تھا تم نے اس لڑکی کا؟ ہانا گیلانی، داؤد نے بتایا۔ میں یہ کیس حل کر لوں گا، بہت جلد مجھے سراغ مل جائے گا، لیکن تم اس کی اتنی تعریف کر رہے ہو تو میں اس لڑکی سے ملنا چاہوں گا۔ آفیسر صاحب کو اپنی قابلیت پر پورا بھروسہ تھا، تبھی وہ بے نیازی سے کہہ رہے تھے۔ جی ضرور سر، اور مجھے امید ہے کہ آپ اس سے متاثر ہوئے بنا نہیں رہ پائیں گے۔ آفیسر، دانش تیمور کو متاثر کرنا اتنا آسان ہے کیا؟ اس نے ایک آبرو اٹھا کر پوچھا۔ بالکل بھی نہیں، داؤد مسکرایا، لیکن آپ اس سے متاثر ہوئے بنا نہیں رہ پائیں گے۔ اچھا بس اتنی تعریف نہیں سنتا میں کسی کی۔ دانش نے ہاتھ اٹھا کر داؤد کو منع کیا اور داؤد مسکرا کر رہ گیا۔ وہ کولیگ ہونے کے ساتھ ساتھ اچھے دوست بھی تھے اور داؤد سے اس کی اچھی واقفیت تھی۔ وہ کسی سے متاثر نہیں ہوتا تھا، ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو ریحان؟ میرا نے حیرت سے پوچھا۔ تمہارا انتظار، وہ مسکرایا۔ تم پاگل ہو؟ وہ واپسی کے لیے مڑی۔ تم نے کر دیا ہے، وہ پھر مسکرایا۔ کوئی اتنی رات کو مندر کی سیڑھیوں پر بیٹھ کر کیا کرتا ہے؟ وہ غصے میں تھی۔ کیا کوئی اتنی رات کو مندر کے پاس سے گزرتا ہے بھلا؟ وہ بھی روزانہ؟ وہ بھی ریحان تھا، پیچھے نہیں ہٹ سکتا تھا۔ وہ تو تمہیں دادو نے بتایا، انفیکٹ انہوں نے تمہیں یہاں بھیجا مجھ پر نظر رکھنے کے لیے۔ وہ جو گاڑی کا دروازہ کھولنے لگی تھی ریحان کی بات سن کر رکی اور پھر جو غلط سمجھا وہی سنا دیا۔ داؤد نے بھیجا تو پھر میں خود آیا ہوں، ریحان نے جواب دیا۔ تو تم میرا پیچھا کرتے رہتے ہو؟ کرنا پڑتا ہے، وہ پھر مسکرایا۔
اور میرا کو اس کے مسکرانے سے چڑ ہوئی تھی. وہ بنا کچھ کہے گاڑی میں بیٹھے اور اسے اسٹارٹ کیا مگر گاڑی اسٹارٹ نہیں ہوئی. وہ بار بار اسٹارٹ کرنے کی کوشش کر رہی تھی مگر گاڑی تو جیسے جم سی گئی تھی. یہ اسٹارٹ نہیں ہوگی میڈم کیونکہ یہ جان چکی ہے ریحان آ گیا ہے. وہ گاڑی کے ہاتھ کھلے شیشے سے جھک کر کہہ رہا تھا اور میرا ایک گہری سانس لے کر رہ گئی تھی. بادل نخواستہ اب اسے ریحان کے ساتھ جانا تھا. کچھ دیر بعد وہ اس کے ساتھ اس کی گاڑی میں بیٹھی تھی اور شیشے سے باہر نظر آنے والے درختوں کو دیکھ رہی تھی. ریحان خاموش تھا. مجھ سے کتنا پیار کرتے ہو؟ وہ پوچھ رہی تھی. بہت زیادہ. وہ مسکرایا تھا. کتنا؟ اتنا کہ جان دے سکتا ہوں. کیا کسی کی جان لے بھی سکتے ہو میری خاطر؟ ہاں تمہارے لیے میں کسی کی جان لے بھی سکتا ہوں. وہ اسے یقین دہانی کرا رہا تھا. ریحان. میرا نے اسے خاموش دیکھا تو پکارا. وہ جیسے خیالوں کی دنیا سے میرا کی پکار پر چونک کر باہر آیا. تم انڈیا کیوں آئے ہو؟ وہ پوچھ رہی تھی. اپنی جان کی خاطر. ریحان نے 4 حرفی جواب دیا اور پھر ڈرائیونگ کی طرف توجہ مرکوز کر دی. وہ خلاف توقع ایک دم سنجیدہ ہو گیا تھا اور میرا خاموش. وہ کچھ مزید نہیں پوچھ سکتی تھی. وہ کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے گہری نظروں سے گاڑی کو دیکھ رہی تھی جو بری طرح سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی تھی. آس پاس پولیس والے پھر رہے تھے. داؤد اس کے ساتھ تھا جبکہ آفیسر دانش تیمور دور کھڑا اسے گھور رہا تھا. گاڑی اس راستے سے ہائی وے پر چڑھ رہی تھی اور پھر فٹ پاتھ کو توڑتے ہوئے جنگل کی طرف جا گری. داؤد نے بتایا جبکہ وہ غور سے ہر چیز کو دیکھ رہی تھی. شاید محسوس کرنا چاہتی تھی. مقتول کی پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق وہ نشے میں تھا اور اسی وجہ سے اسے پتہ نہیں چلا. داؤد بولے جا رہا تھا جبکہ وہ خاموش تھی. کیا میں گاڑی کو اندر سے چیک کر سکتی ہوں؟ داؤد کی بات پر اس نے پوچھا. شیور. وہ گاڑی کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گئی. اندر شراب کی ایک بوتل پڑی تھی. اس نے وہ بوتل ٹیشو کی مدد سے اٹھائی اور پھر داؤد کی طرف اشارہ کیا کہ کیا یہ وہ اسے چھو سکتی ہے. داؤد نے دانش تیمور کی طرف دیکھا جس نے اس بات میں سر ہلا دیا. اس نے ٹیشو کو نیچے گرا کر بوتل کو اپنے ہاتھوں میں پکڑا. کچھ دیر اسے پکڑے رکھا اور پھر واپس رکھ دیا. اس کے بعد اس نے اسٹیئرنگ پر ہاتھ رکھے. چند سیکنڈز کے بعد وہ ایک جھٹکے سے باہر نکلی. میں نے کہا تھا نا یہ ایک ایکسیڈنٹ ہے. داؤد نے اس کے باہر نکلنے پر کہا. ہرگز نہیں, یہ ایکسیڈنٹ نہیں ہے. اس نے داؤد کی بات کاٹی. تو مس ہانا گیلانی, کیا ثبوت ہے آپ کے پاس کہ یہ ایک ایکسیڈنٹ نہیں ہے؟ ہانا کی پیچھے آفیسر دانش تیمور کی آواز گونجی. وہ اس کی آواز پر پلٹی جو گہری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا. ثبوت وہ بوتل ہے جو گاڑی کے اندر موجود ہے. ہانا نے جواب دیا. اچھا وہ کیسے؟ وہ اسے پوری طرح چیک کر رہا تھا. جو شخص گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا اس نے اس بوتل کو نہیں چھوا. یہ کسی اور کی ہے. اس نے اسے گاڑی میں رکھی تھی. وہ سنجیدگی سے بتا رہی تھی. کس نے؟ بھوت نے. اور اب آپ کہیں گی کہ بھوت بھی ہوتے ہیں؟ آفیسر دانش نے اس کا مذاق اڑایا جبکہ وہ خاموش رہی اور پھر چند قدم چل کر سڑک کے درمیان میں کھڑی ہو گئی. جہاں سے گاڑی فٹ پاتھ کو توڑ کر جنگل میں گری تھی وہاں سے کچھ فاصلے پر. یہ ایک بے وقوف لڑکی ہے, میجر دانش نے داؤد سے کہا اور پھر فون کی طرف متوجہ ہو گیا جس پر کوئی نمبر جگمگا رہا تھا. یس, اس نے کال اٹھانے کے بعد کہا. سر, فنگر پرنٹس کی رپورٹ آ گئی ہے. اس رپورٹ کے مطابق گاڑی کی اسٹیئرنگ اور اس میں موجود بوتل پر 2 الگ الگ لوگوں کی انگلیوں کے نشانات ہیں. ڈاکٹر کی بات سن کر آفیسر دانش چونکا. ڈاکٹر کچھ اور بھی بتا رہا تھا لیکن وہ حیرت سے ہانا گیلانی کو دیکھ رہا تھا جو اس کی طرف بڑھ رہی تھی. جو چیزیں نظر نہ آئیں اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ موجود نہیں ہیں. گھوسٹ کا انکار بھی تو کبھی سائنس نے نہیں کیا آفیسر صاحب. اور پھر وہ کہہ کر رکی نہیں بلکہ کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے ایک طرف بڑھ گئی تھی اور وہ حیرت سے اسے دیکھتا رہ گیا. وہ گہری نیند سوئی ہوئی تھی. کمرے میں پرسکون سی خاموشی چھائی تھی. گھڑی کی ٹک ٹک کی آواز واضح سنائی دے رہی تھی. کمرے کی ادھ کھلی کھڑکیوں سے ایک ہوا کا جھونکا اندر داخل ہوا اور اس کی طرف بڑھا. وہ جھونکا ایک گولے کی شکل میں تھا اور پھر کسی نے دونوں ہاتھوں سے اس کی گردن دبوچ لی. اس نے ایک جھٹکے سے آنکھیں کھولیں. اسے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا لیکن اسے اپنی گردن پر واضح دباؤ محسوس ہو رہا تھا. اور پھر کچھ دیر بعد کسی نے اسے گردن سے پکڑ کر نیچے پٹکا. میرا کی ایک خوفناک چیخ بلند ہوئی تھی. کمرے میں کوئی بھی نہیں تھا. وہ بری طرح سے ڈر گئی تھی اور پھر وہ چیختی ہوئی کمرے سے باہر بھاگی. وہ جیسے ہی لاؤنج میں داخل ہوئی تو حیران رہ گئی. لاؤنج لوگوں سے بھرا ہوا تھا. اس کی چیخیں کہیں دب کر رہ گئی تھی. شاید وہاں کوئی پارٹی چل رہی تھی. تم اٹھ گئی میرا. سلا اس کی طرف بڑھی اور وہ گھبرائی سے سب کو دیکھ رہی تھی. تم نے تو کہا تھا کہ تم پارٹی میں نہیں آؤ گی. سلا پوچھ رہی تھی. چلو اچھا ہوا کہ تم آ گئی ہو لیکن اگر آنا تھا تو چینج کر لیتی. سلا نے اس کے پاؤں کو چھوتے سیاہ گاؤن کی طرف اشارہ کیا جس میں سلوٹیں پڑی ہوئی تھیں. گھر کے باقی لوگ مہمانوں کو مہمان نوازی میں لگے ہوئے تھے. میرا نے آنکھوں میں آئی نمی کو اندر کی طرف کھینچا. مجھے پانی چاہیے, وہ ایک طرف بیٹھتے ہوئے بولی. اچھا میں لاتی ہوں, سلا کہتے ہوئے ایک طرف چلی گئی. وہ خاموشی سے اس چکا چوندی کو دیکھ رہی تھی. سب بہت خوش نظر آ رہے تھے.
خوش گپیوں میں مصروف شاید کسی کا اس کی طرف دھیان ہی نہیں گیا۔ یہ لو پانی پی لو اور پھر اچھے سے تیار ہو کر نیچے آ جانا، سلا نے اس کے سامنے پانی کا گلاس رکھتے ہوئے کہا اور پھر اپنی فرینڈس کی طرف چلی گئی۔ وہ ایک ہی سانس میں پورا گلاس ختم کر گئی تھی۔ ایک نظر چاروں طرف ڈال کر وہ خاموشی سے اٹھی اور واپسی کے لیے قدم بڑھا دیا۔ آنکھوں میں پھر سے نمی چمکی۔ راز آنکھیں تیری سب بیاں کر رہی، سن رہا دل تیری خاموشیاں۔ خوبصورت سی آواز پر اس کے قدم رک گئے۔ ہال میں ایک دم خاموشی چھا گئی تھی۔ گٹار پر دھن کی آواز سنائی دے رہی تھی، سن رہا دل تیری خاموشیاں۔ میرا نے پلٹ کر دیکھا تو وہ ہاتھ میں گٹار پکڑے گنگناتا اسی کی طرف بڑھ رہا تھا۔ کچھ کہو نہ سنو، پاس میرے رہو، عشق کی کیسی ہیں یہ گہرائیاں۔ ریحان اب اس کے پاس پہنچ کر اس کے گرد گھوم رہا تھا۔ ہال میں موجود ہر شخص کی نظر ان پر مرکوز تھی اور ریحان کی میرا پر جمی تھی۔ وہ گنگنانے کے ساتھ ساتھ اسے دیکھ رہا تھا۔ سایہ بھی جسم سے ہوتا ہے کیا جدا، جتنی بھی زوروں کی ہو آندھیاں۔ میرا نے واپس جانے کے لیے قدم بڑھائے مگر وہ گٹار لیا اس کے راستے میں حائل ہو گیا۔ راز آنکھیں تیری سب بیاں کر رہی، سن رہا ہے دل تیری خاموشیاں۔ میرا سر جھکائے کھڑی تھی۔ جیسے ہی وہ خاموش ہوا پورا ہال تالیوں سے گونج گیا۔ ایک لڑکا ریحان کی طرف بڑھا اور اس نے اپنا گٹار اس لڑکے کو پکڑا دیا۔ رو کیوں رہی ہو میرا؟ ریحان نے منہ کے پاس لگے مائک کو اتار کر پوچھا۔ اس نے یہ گانا میرا کے لیے گایا تھا۔ بہت سے لوگ انہیں رشک سے جبکہ کچھ لوگ حسد کی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ میرا آنکھیں نیچے کیے ان میں آئی نمی کو چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ کچھ پوچھ رہا ہوں تم سے۔ جب اس نے کوئی جواب نہ دیا تو ریحان نے دوبارہ پوچھا، میرا راستہ چھوڑیں پلیز، مجھے اندر جانا ہے۔ میرا بولی تو اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ ریحان نے اس کا ہاتھ تھامنا چاہا مگر وہ ایک جھٹکے سے پیچھے ہوئی۔ پلیز، میرا نے منت کی۔ وہ لوگوں کی نظروں میں نہیں آنا چاہتی تھی۔ کیا ہم اچھے دوست نہیں بن کر رہ سکتے میرا؟ ریحان نے پوچھا۔ مجھے کسی دوست کی ضرورت نہیں، میرا نے سختی سے جواب دیا۔ داؤد گہری نظروں سے دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ ان کی دلی خواہش تھی کہ ان کی یہ اب نارمل پوتی کسی طرح نارمل ہو جائے۔ یہ صرف انہی کو نہیں بلکہ پوری حویلی کو ریحان کے روپ میں امید ملی تھی۔ وہ میرا کو چاہتا تھا اور سب کو لگتا تھا کہ شاید وہ میرا کو جینا سکھا دے گا، اسی لیے جہاں میرا ہوتی وہاں ریحان پایا جاتا تھا۔ وہ شاید اس کے درد کو محسوس کرتا تھا۔ مجھے نیند آ رہی ہے، میرا کہہ کر رکی نہیں بلکہ وہ چلی گئی تھی، جبکہ ریحان نے ایک گہری سانس لے کر داؤد کی طرف دیکھا۔ جنہوں نے اس بات میں سر ہلا دیا وہ حوالے سے مسکراتا داؤد کی طرف بڑھ گیا۔ بہت محنت کرنی پڑے گی دادو آپ کی پوتی پر۔ دادو کے پاس جا کر اس نے مسکراتے ہوئے کہا، دیکھ لو بیٹا، ہماری آخری امید تم ہو۔ دادو نے کہا تو ان کی آواز میں جیسے خوف تھا کہ کہیں ریحان بھی میرا کو چھوڑ کر چلا نہ جائے۔ بے فکر رہیں دادو، میرا بہت جلد ٹھیک ہو جائے گی۔ وہ خوش دلی سے مسکرایا تھا۔ اس کی نظریں بار بار اوپر میرا کے کمرے کی طرف اٹھ رہی تھی جس میں لائٹ جلتی نظر آ رہی تھی، یعنی وہ جاگ رہی تھی۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا۔ وہ 10 سالہ بچی اب 13 سال کی ہو چکی تھی۔ وہ مانوس سی خوشبو، وہ گمبھیر سا لہجہ آج بھی اسے سنائی دیتا تھا۔ بورڈنگ ہاؤس کے سارے بچے اس سے ایک فاصلے پر رہتے تھے۔ وہ ان سب میں عجیب تھی، یا شاید سب کو لگتی تھی۔ اسکول کے سارے ٹیچرز بھی اسے عجیب سمجھتے تھے۔ وجہ اس کا مستقبل میں ہونے والے واقعات کے بارے میں پہلے بتا دینا تھا۔ اب اس کا ذہن اس خوشبو کو پہچاننے لگا تھا، یا شاید وقت کے ساتھ ساتھ وہ خوشبو اس کے دماغ میں رچنے بسنے لگی تھی۔ جیسے ہی گھڑی نے 12 بجائے اس نے فٹ سے منہ کمبل سے باہر نکالا۔ وہ جاننا چاہتی تھی جو اس کے ساتھ ہوتا ہے وہ خواب ہے یا حقیقت۔ تیز خوشبو نے کمرے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اس کی آنکھیں نہ چاہنے کے باوجود بھی بند ہونے لگی۔ سو جاؤ ہنی، کسی نے پھر سے کان کے قریب سرگوشی کی۔ اسے اپنے پاس کسی کی موجودگی کا احساس ہو رہا تھا لیکن اس کی آنکھیں نہیں کھل رہی تھی۔ وہ محسوس کر سکتی تھی کہ کوئی اس کے پاس ہے لیکن وہ آنکھیں نہیں کھول سکتی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے ٹنوں وزن اس کی پلکوں پر رکھ دیا گیا تاکہ وہ انہیں کھول نہ پائے۔ پھر کسی نے اپنا ہاتھ اس کی پیشانی پر رکھا۔ ایک سکون سا اسے اپنے اندر اترتا ہوا محسوس ہوا۔ ہو آر یو؟ وہ پوچھنا چاہتی تھی لیکن الفاظ جیسے اس کے گلے میں اٹک کر رہ گئے تھے اور وہ چند ہی پل کے اندر گہری نیند میں سو گئی تھی۔ پارٹی ختم ہو چکی تھی، سبھی مہمان جا چکے تھے۔ ایک وہ تھا جو ابھی تک حویلی میں موجود تھا۔ وہ سو چکی ہوگی ریحان بھائی، اب آپ بھی سو جائیں۔
وہ جو میرا کے کمرے کو ٹک ٹک کی باندھے گھور رہا تھا صلہ کی آواز پر چونکا۔ وہ جاگ رہی ہے، ریحان نے آہستہ سے کہا۔ اچھا، آپ کو کیسے پتا؟ صلہ حیران ہوئی۔ لائٹس آن ہیں اس کے کمرے کی، مطلب وہ جاگ رہی ہے، ریحان نے جواب دیا۔ میرا کے کمرے کی کھڑکی سے روشنی نظر آ رہی تھی۔ ویسے آج کل وہ لائٹس آن ہی کر کے سوتی ہے۔ جانتا ہوں، وہ ہلکا سا مسکرایا جیسے پہلے سے ہی سب جانتا ہو۔ لگتا ہے جیسے اسے کسی چیز سے ڈر لگتا ہے، وہ اکثر جاگ رہی ہوتی ہے۔ صلہ کی بات پر ریحان چونکا، اس کے دل کو کچھ ہوا، لیکن پھر کچھ سوچ کر اس کے چہرے کی مسکراہٹ لوٹ آئی تھی اور دل پہلے والے انداز پر دھڑکنا شروع ہو گیا تھا۔ ہاں، مجھ سے ڈرتی ہے وہ، اس کے لیے تو میں ایک بھوت ہی ہوں۔ وہ پھر دلکشی سے مسکرائے۔ ہائے، اتنا اچھا بھوت! کیا سارے جن بھوت آپ جیسے ہوتے ہیں؟ صلہ نے پوچھا۔ کیا تمہیں بھی میں بھوت نظر آتا ہوں؟ ریحان نے اس کی خفگی سے گھورا۔ ارے نہیں ریحان بھائی، میں تو مذاق کر رہی تھی، صلہ نے معذرت کی۔ میں چلتا ہوں، تم میرا کو دیکھا نا، یقیناً وہ جاگ رہی ہوگی۔ ریحان کہہ کر رکا نہیں بلکہ دروازے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ یہ ریحان بھائی بھی نا بہت عجیب ہے، کبھی اتنے کھڑوس بن جاتے ہیں اور کبھی اتنے فرینک ہو جاتے ہیں، مجھے ان کی بالکل سمجھ نہیں آتی۔ وہ بڑبڑاتی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ مین گیٹ سے اپنی گاڑی باہر نکالنے سے پہلے ریحان نے ایک نظر اوپر میرا کے کمرے کو دیکھا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کے لبوں پر مسکراہٹ ابھری۔ اس کا کام ہو چکا تھا، بلکہ کام ہونا شروع ہو چکا تھا۔ پھر وہ زن سے گاڑی بھگا کر لے گیا۔ جے کے پروڈکشن کی پوری ٹیم کو انگلینڈ آئے ہوئے دوسرا دن تھا۔ سیٹ ارینج کیا گیا تھا، کل سے فلم کی شوٹنگ شروع ہونی تھی۔ امیشا یعنی ہیروئن اپنے کمرے میں ڈریسنگ کے سامنے بیٹھی اپنے ہاتھوں پر لوشن لگا رہی تھی۔ رات کے 2 بجے کا وقت تھا۔ تقریباً سبھی سو چکے تھے۔ جب سے وہ یہاں آئی تھی ٹھیک سے سو نہیں پائی تھی۔ وجہ نہ جانے کیوں اسے یہاں خوف محسوس ہوتا تھا۔ ہاتھوں سے ہوتے ہوئے اس کی نظر سامنے کھڑے کداور آئینے پر گئی اور وہ ایک جھٹکے سے کھڑی ہو گئی۔ چیخ اس کے حلق میں اٹک گئی۔ وہ جھٹکے سے پلٹی اور کمرے کی کھلی ہوئی کھڑکی کو دیکھا جہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ پھر اس نے مڑ کر دوبارہ آئینے کو دیکھا جس میں اس کا عکس ابھر رہا تھا۔ امیشا کے دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس کی پیشانی پر پسینے کے قطرے ابھرے۔ اس نے ابھی آئینے میں کسی کو دیکھا تھا۔ ہاں، کوئی اس کی ونڈو میں کھڑا تھا، شاید کوئی لڑکی۔ سیاہ بالوں سے اس کا چہرہ چھپا ہوا تھا، لیکن اب وہاں کوئی نہیں تھا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ امیشا نے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے سوچا۔ یہ فلم اس کے لیے بہت اہم تھی، لیکن جب سے اس نے اس فلم کی شوٹنگ کو اسٹارٹ کیا تھا تب سے اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ ہو رہا تھا۔ شاید میں تھک چکی ہوں، اس لیے میرا دماغ میں یہ سب کچھ چل رہا ہے، امیشا نے خود کو سمجھایا۔ مجھے سو جانا چاہیے، وہ بستر پر لیٹتے ہوئے خود سے کہنے لگی۔ ابھی جو کچھ اس نے دیکھا تھا وہ اسے اپنا وہم سمجھ کر سائڈ ٹیبل پر رکھے لیمپ کو آف کر کے سونے کے لیے آنکھیں بند کر چکی تھی۔ کیسا لگا سر آپ کو اس لڑکی سے مل کر؟ داؤد مسکراہٹ چھپائے اپنے سامنے فائل میں سر گھسائے دانش سے پوچھا تھا۔ پہلی بات تو یہ کہ تم مجھے گھر میں سر مت کہا کرو، اور دوسری بات اس لڑکی میں کچھ بھی ایسا نہیں ہے جس سے میں امپریس ہو جاؤں، تو پلیز اب اپنی زبان بند کر کے بیٹھو۔ دانش تیمور نے فائل سے سر اٹھا کر داؤد کو گھورتے ہوئے کہا۔ وہ دونوں ایک ہی اپارٹمنٹ میں رہتے تھے۔ اگر تم گھر کو بھی پولیس اسٹیشن بناؤ گے تو مجھے یہاں پر بھی تمہیں سر بلانا پڑے گا نا، داؤد نے منہ بسوڑتے ہوئے بتایا۔ اچھا جاؤ چائے بنا کر لاؤ، اور اپنے اور میرے لیے، دانش نے حکم دیا۔ اب ایسی بھی بات نہیں ہے کہ حالہ گلانی میں کچھ خاص نہیں ہے، میں نے تمہاری شکل دیکھی تھی، تم شاکڈ ہو گئے تھے جب تمہیں وہ کال آئی، داؤد نے کچن میں جاتے ہوئے ہانک لگائی۔ اچھا، اگر اس میں کچھ خاص ہے تو میں کیا کروں، تعریف کروں کیا اس کی؟ دانش نے فائل بند کر کے جھلاتے ہوئے پوچھا۔ وہ حالہ گلانی نامہ سن سن کر تنگ آ چکا تھا۔ ہاں، تعریف تو بنتی ہے، لیکن میں جانتا ہوں تم جیسا شخص اپنے علاوہ کسی اور کی تعریف نہیں کر سکتا۔ تعریف کرنا تو دور کی بات، تم تو تعریف سن بھی نہیں سکتے اس کی۔ داؤد نے بھی جیسے اسے جلانے کا پورا انتظام کر رکھا تھا۔ داؤد، اگر مجھے تمہاری اب آواز آئی نا تو میں نے تمہارا جبڑا توڑ دینا ہے، دانش نے اسے وارن کیا۔ تو داؤد کے نکلتے دانت ایک دم اندر کو ہوئے۔ وہ اب بول نہیں سکتا تھا، لیکن مسکرا ضرور سکتا تھا، جبکہ دانش فائل کو دیکھ رہا تھا۔ ویسے جن فائلوں اور کیسوں میں تم سر کھپا رہے ہو نا، حالہ گلانی منٹوں میں انہیں حل کر سکتی ہے۔ ابھی چند منٹ ہی گزرے تھے کہ داؤد کی آواز پھر سے ابھری۔ داؤد، تم نا، دانش کو کہتے کہتے رک گیا۔ پھر وہ جھٹکے سے اٹھا اور اپنی فائلز اٹھا کر اسٹڈی میں گھس گیا، جبکہ داؤد سے اپنا کہہ کر ضبط نہیں ہوا۔ وہ اب آرام سے بیٹھ کر ٹی وی پر میچ دیکھ رہا تھا۔ رات کے 12 بجنے والے تھے۔ وہ بیڈ سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی، اس کی آنکھیں سامنے کھلی ہوئی کھڑکی پر جمی ہوئی تھی۔ آج اس نے پکا تہیہ کیا ہوا تھا کہ وہ سوئے گی نہیں، بلکہ جان کر رہے گی کہ اس کے کمرے میں رات کو کون آتا ہے۔ انتظار مشکل تھا، وہ بیٹھی رہی اور پھر 12 بج گئے، مگر غیر معمولی طور پر نہ تو آج کمرے میں خوشبو پھیلی تھی اور نہ اسے نیند آئی تھی۔ انتظار اور مشکل ہوتا جا رہا تھا، لیکن کوئی نہ آیا۔ وہ جاگتی رہی۔ 12:30 بج چکے تھے، مگر وہ خوشبو نہ آئی جس کی وہ پچھلے 5 سالوں سے عادی ہو چکی تھی۔
اب وہ 15 سال کی ہو چکی تھی. اب اس نے لوگوں کے درمیان رہنا سیکھ لیا تھا. اب وہ کچھ بھی غیر معمولی ہوتا یا ہونے والا ہوتا کسی کو نہیں بتاتی تھی. ہاں البتہ فرینڈ اب بھی کوئی نہیں تھا اس کا. بورڈنگ ہاؤس میں وہ آج بھی اکیلی ہی نظر آتی تھی. کہاں ہو تم؟ وہ ہلکا سا بڑبڑائی اور اس کے ساتھ ہی کھڑکی پر لٹکا سفید پردہ ہلا. موسم نے ایک دم کروٹ لی. بادلوں کی گرج چمک کی آواز اندر تک آنے لگی. بج چکا تھا 12. اب اس کی آنکھیں نیند سے بوجھل ہونے لگی تھی. 1 منٹ بعد وہ سونے کے لیے لیٹ گئی اور اس کے لیٹتے ہی سب کچھ نارمل ہو گیا. اس نے شاید دھیان ہی نہیں دیا کہ بادلوں کے گرجنے کی آواز اب بند ہو چکی تھی. وہ نیند کی گہری وادی میں اتر گئی جب اس کے بیڈ کے پاس رکھے صوفے پر وہ بیٹھا نظر آیا. انتہائی سنجیدہ تاثرات لیے وہ اسے دیکھ رہا تھا. شاید گھور رہا تھا. سیاہ لباس پہنے وہ انسان نظر آنے کے باوجود انسان نہیں لگ رہا تھا. میرا کیسی ہے نانو؟ لندن سے زینیا کا فون تھا. ویسے ہی ہے، ریان بھی کوشش کر رہا ہے مگر وہ لڑکی اپنی ذات سے باہر نہیں نکل رہی. داؤد نے تعصب سے بتایا. آپ لوگ ایسا کریں کہ اسے میرے پاس بھیج دیں. یہاں آئے گی، دنیا گھومے گی تو ٹھیک ہو جائے گی. پاکستان سے انڈیا آ کر بھی وہ ویسے ہی ہے. لندن جا کر اس میں کیا تبدیلی آئے گی بھلا؟ کاش مناظر بیٹا یہاں ہوتا تو ہمیں یہ دن نہ دیکھنا پڑتا. دادو بولیں تو ان کی آواز میں رنج تھا. کوشش کر لینے میں کیا حرج ہے نانو؟ 5 سال سے وہ اب نارمل لوگوں کی طرح زندگی گزار رہی ہے. 23 سال کی ہونے والی اگر وہ ایسے ہی رہی تو اس کا کیا بنے گا؟ زینیا کے لہجے میں خوف سا تھا. ہاں مجھے یہ فکر بھی ہے کہ کہیں ریان تنگ آ کر چلا ہی نہ جائے. نہیں نانو، ریان چھوڑ کر جانے والوں میں سے نہیں ہے. وہ نہیں جائے گا، میں اسے اچھے سے جانتی ہوں. زینیا کے لہجے میں ایک مان تھا ریان کے لیے. اللہ کرے ایسا ہی ہو، دادو نے دل سے کہا. اچھا میری میرا سے بات تو کروا دیں آپ، اس کا فون آف جا رہا ہے. اللہ جانے یہ لڑکی کیا کرتی ہے، فون کا بھی ہوش نہیں ہوتا اسے. دادو بڑبڑاتی اٹھی اور سلا کو آواز دینے لگی تاکہ وہ فون میرا کو دے آئے کیونکہ ان کے لیے سیڑھیاں چڑھنا مشکل ہوتا تھا. وہ لان میں بیٹھی زمین پر کیاریوں میں موجود مٹی پر جو کہ کچھ گیلی سی تھی کچھ لکھ رہی تھی. وہ اپنے کام میں اتنی مگن تھی کہ کسی کے آنے جانے کا ہوش ہی نہیں تھا. ایم فار میرا؟ اچانک سے اسے اپنے عقب سے ریان کی آواز سنائی دی. ایم فار مناظر. وہ پہلے تو چونکا، پھر اس کی طرف دیکھے بنا جواب دیا. ریان کے چہرے پر پھیلی مسکراہٹ مدھم ہوئی. آر سے تم ریان بھی لکھ سکتی ہو؟ وہ اپنی جگہ سے ہلا نہیں تھا. البتہ میرا کی مٹھی پر پھسلتی انگلیوں میں لرزش ہوئی. وہ کچھ دیر ایسے ہی بیٹھی رہی، پھر کچھ کہے بنا اٹھی اور واپسی کے لیے مڑی. لیکن اسے پتہ نہیں تھا کہ اس کے پیچھے شاور پڑا ہوا تھا جس سے وہ پودوں کو پانی دیتی تھی. اس کا پاؤں شاور سے الجھا. اس سے پہلے کہ وہ دھڑام سے گرتی ریان نے آگے بڑھ کر اسے تھاما. کیا ہے؟ کتنی بار کہا ہے فاصلے پر رہا کریں. بجائے اس کے کہ وہ ریان کا شکریہ ادا کرتی، میرا پھاڑ کھانے والے انداز میں اس سے الگ ہو کر بولی تھی. اگر میں فاصلے پر رہتا تو تم نیچے پڑی ہوتی اس وقت. ریان نے انگلی سے زمین کی طرف اشارہ کیا. تو میرا نے بیزاری سے کہا. تو یہ کہ مجھے اچھا نہ لگتا کہ میرے ہوتے ہوئے میرا زمین بوس ہو. وہ اپنے مسکراہٹ چھپا کر کہہ رہا تھا. اور مجھے بھی اچھا نہیں لگتا کہ آپ میرے قریب آئے. دور رہا کریں. فاصلے پر، میرا نے سخت لہجے میں کہا. یہ تمہاری بھول ہے کہ ریان میرا سے دور رہے گا. ہاں البتہ میرا ریان کے قریب رہنا چاہے تو ریان کو اچھا لگے گا، وہ شرارت سے کہہ رہا تھا. اور میرا اسے گھورتے ہوئے بنا جواب دیا ہاتھ دھونے چلی گئی تھی. زمین میں دراڑیں پڑی ہوئی تھی. آس پاس کے گھر ملبے کی شکل اختیار کر گئے تھے. بہت ہی خطرناک زلزلہ آیا تھا جس کا میگنیٹیوڈ 8 سے اوپر ریکارڈ کیا گیا تھا اور پولیس وہاں موجود تھے. یہ سیسمیولوجسٹ بہت سے پہاڑوں پر کھڑے زلزلے سیسمیو ایک پہاڑی علاقہ تھا کے بارے میں معلومات لے رہے تھے. یہاں کے باشندوں کو ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا تھا. پتہ چلایا جا رہا تھا کہ اتنے خطرناک زلزلے کی وجہ کیا تھی. داؤد بتا رہا تھا جبکہ دانش غور سے وہاں موجود ہر چیز کا جائزہ لے رہا تھا. اچانک اس کی نظر سامنے پہاڑ پر کھڑی لڑکی پر پڑی. یہ یہاں کیا کر رہی ہے؟ دانش نے غصے سے داؤد سے پوچھا. داؤد، ہانیہ گیلانی مس ونڈر، میں جانتا تھا کہ وہ یہاں ضرور آئے گی. داؤد پرجوش سے ہانیہ کی طرف بڑھا جبکہ دانش دانت پیس کر رہ گیا. ہیلو مس ونڈر، داؤد نے اس کے پاس جا کر کہا. او ہائے، کیسے ہیں آپ؟ وہ مسکرائی. میں ٹھیک ہوں اور میں جانتا تھا کہ آپ یہاں موجود ہوں گی، داؤد نے سرشار سے لہجے میں کہا. اچھا دیکھ لیں پھر میں یہی ہوں. وہ پھر مسکرائے. دونوں ہاتھوں کو اس نے ہمیشہ کی طرح جیبوں میں ڈالا ہوا تھا. دانش تیمور دور کھڑا دونوں کو دیکھ کر جل رہا تھا. اسے داؤد پر انتہائی غصہ آ رہا تھا. تو کیا خیال ہے آپ کا اس آفت کے بارے میں جو یہاں وقوع پذیر ہوئی ہے؟ داؤد نے پوچھا. وہی جاننے آئی ہوں، ہانا نے کہتے ہوئے ہاتھ پاکٹ سے نکالے اور ایک جگہ اچھی طرح سے چیک کر کے وہاں گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی. اس جگہ میں پڑی دراڑیں اس نے اپنے دونوں ہاتھوں میں رکھی تھی اور آنکھیں بند کیے وہ جانے کیا محسوس کرنا چاہتی تھی یا کہیں پہنچنا چاہتی تھی. چند ہی سیکنڈز گزرے تھے کہ وہ ایک جھٹکے سے پیچھے ہوئی. اس کی آنکھوں میں خوف ابھرا. آر یو اوکے؟
दाऊद ने इसकी जर्द पड़ती रंगत को देखकर इसके पास बैठते हुए पूछा। हाँ मैं ठीक हूँ। हाना ने फटाफट अपने हाथ वापस जेबों में डाले। वो खड़ी हो गई थी, अलबत्ता इसके चेहरे पर खौफ नुमाया था। दानिश तैमूर अब साइस्मोलॉजिस्ट के पास खड़ा इनसे बात कर रहा था। अभी कुछ ही पल गुजरे थे कि इसे एक और झटका लगा। वो पहाड़ से नीचे की तरफ भागी। इसके चेहरे पर खौफ वाज़े हो चुका था। कहाँ जा रही हैं आप मिस वंडर? दाऊद ने इसके साथ इसकी तरफ भागने पर हैरत से पूछा। शहर, वो शहर, चलो चलो जल्दी चलो। वो बस इतना ही कह पाई और दाऊद बिना कुछ सोचे समझे इसके पीछे भागा। आ गए तुम रियान? रियान अपने कमरे की तरफ बढ़ रहा था जब इसे पीछे से आवाज़ आई। जी ताई माँ, रियान ने मुड़कर जवाब दिया। लेट हो गए हो आज तो काफ़ी। ताई माँ के लहजे में परेशानी थी। जी बस सॉरी, वो नादिम हुआ। कोई बात नहीं बेटा, फ्रेश होकर नीचे आ जाओ और मैं और तुम्हारे ताया खाने पर तुम्हारा इंतजार करें। ताई माँ ने मुस्कुरा कर कहा और नीचे की तरफ बढ़ गई, जबकि रियान अपने कमरे में दाखिल हो गया। अंदर आने के बाद इसने कंधे पर लटका गिटार उतार कर सोफे पर रखा और खुद दीवार में लगे आईने के सामने खड़ा हो गया। कुछ देर वो इसी आईने को घूरता रहा। अचानक इसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट उभरी और फिर आईने की तरफ बढ़ा। देखते ही देखते वो आईने के अंदर कहीं गायब हो गया। वो एक सुनसान सी जगह पर खड़ा था। वहाँ एक पुरानी सी सियाह हवेली नजर आ रही थी जो रात के अंधेरे में ज्यादा खौफनाक मालूम हो रही थी। इसके कदम खुद ब खुद हवेली की तरफ बढ़े। बड़े से सहन से गुजर कर वो अंदर दाखिल हो गया। झिंगरों के बोलने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। चलते चलते वो एक कमरे के सामने रुका था जिसका दरवाज़ा बंद था। बंद दरवाजे के बाहर कुछ लिखा था। वो इसे देखने लगा। आ गए तुम, इतनी देर कर दी? एक खौफनाक सी आवाज़ दरवाजे के अंदर से उभरी। इतनी देर लगा दी तुमने? कोई जैसे बहुत ही गुस्से में था। माफ़ कर दो, आज थोड़ा सा लेट हो गया। मुझे बचा लो, मुझे यहाँ से बाहर निकाल लो जान। वो खौफनाक आवाज़ अब खूबसूरत नस्वानी आवाज़ में ढल गई थी। वो लड़की जो अंदर बहुत ही तकलीफ़ में थी। हाँ, बहुत जल्द मैं तुम्हें निकाल लूँगा, वो कह रहा था। फिर इसने अपने कोट की जेब से कुछ निकाला। फिर एक छोटा सा पैकेट था। वो घुटनों के बल नीचे बैठा और फिर इसने वो पैकेट खोला। अंदर एक लड़की का बाल था। वो कुछ देर इसे देखता रहा। पता नहीं वो किस कश्मकश में था। इसकी निगाहों के सामने किसी का चेहरा उभरा। जल्दी करो जान, अचानक आवाज़ फिर उभरी। हाँ कर रहा हूँ, वो किसी ट्रांस के जेरे असर बोल रहा था। और फिर इसने दूसरी जेब से लाइटर निकालकर इस बाल को आग लगा दी। 1 सेकंड के अंदर आग ने इस बाल को जला दिया था। मीरा हाथ में ट्रे उठाए दादो के कमरे की तरफ बढ़ रही थी। दादो ने इसे चाय बनाने का कहा था। ट्रे में 2 कप चाय रखे थे। वो पुरसुकून सी चाय लेकर लाउंज से गुजरती दादो के कमरे की तरफ जा रही थी। अचानक इसे एक झटका लगा और ट्रे इसके हाथ से छूटकर नीचे जा गिरी। मीरा ने खौफजदा नज़रों से अपने हाथों को देखा जिनका रंग सुर्ख पड़ चुका था। वहशत मीरा के चेहरे से झलक रही थी। वो नहीं जानती थी कि इसके साथ क्या हो रहा था, लेकिन धीरे धीरे इसके हाथों में तकलीफ शुरू हो गई, जो इतनी ज़्यादा हो गई थी जैसे उसके दोनों हाथों को जलती भट्टी में ठोंस दिया गया हो। वो दर्द इसके हाथों से होता हुआ अब इसके पूरे जिस्म में सरायत कर रहा था। मीरा ने किसी को बुलाना चाहा मगर आवाज़ इसके गले में दम तोड़ गई। वो चिल्ला भी ना सकी और उसके बाद वो होशो हवास से बेगाना लाउंज के कारपेट पर ढेर हुई पड़ी थी। क्या तुम बताओगी मुझे मिस वंडर कि हम शहर में क्यों आए हैं? दाऊद ने हाँफते हुए अपने सामने खड़ी हाना से पूछा, जो बहुत परेशान नजर आ रही थी। दाऊद इसके पीछे दौड़ता हुआ आया था और इसी वजह से इसका सांस फूला हुआ था। बताओ ना, वो आपसे तुम पर उतर आया। हाना ने इसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया था। क्या कुछ अजीब होने वाला है? इसे खामोश देखकर दाऊद ने दोबारा पूछा। दाऊद के इस सवाल पर हाना ने अपनी बंद आंखें खोली। कुछ अजीब नहीं, बहुत बुरा होने वाला है दाऊद। इसकी आवाज़ में खौफ वाज़े था। हमें क्या करना चाहिए? दाऊद ने इसके साथ चलते हुए पूछा। 3 मिनट, हमारे पास बस 3 मिनट है, इसके बाद यहाँ से वो गुजरेगी। वो तेज तेज चलते हुए बता रही थी। मगर कौन कौन गुजरेगी? दाऊद हैरान था। ये वक्त इन सब बातों का नहीं है। प्लीज़ यहाँ मौजूद लोगों से कहो कि वो यहाँ से जल्द अज जल्द निकल जाएं। लेकिन मैं इन्हें ऐसा क्यों कहूँ कि वो यहाँ से भाग जाएं? दाऊद ने हैरानी से पूछा। तुम्हें इतना भी नहीं पता? तुम एक पुलिस वाले हो। इसने चिढ़ कर इसे देखा और इसकी बात समझते हुए दाऊद सामने मौजूद मार्केट की तरफ भागा। प्लीज़ यहाँ से जल्दी निकल जाएं, बॉम्ब यहाँ पर। वो मार्केट में अनाउंस कर चुका था और चंद ही सेकंड्स के अंदर पूरी मार्केट में एक भूचाल आ गया था। लोग पागलों की तरह भाग रहे थे। एक वो थी जो सड़क के दरमियान में खड़ी थी, आंखें बंद किए किसी की मौजूदगी को महसूस करना चाहती थी, मगर शायद इसकी छठी हिस्स कहीं खो सी गई थी। वो चाहने के बावजूद कुछ महसूस नहीं कर पा रही थी। 1 ही मिनट गुजरा होगा जब एक खौफनाक आवाज के साथ जमीन लर्जी, सड़क दरमियान से फटना शुरू हुई। हर तरफ लोगों की चीखों पुकार सुनाई दे रही थी। लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। दाऊद की नजर अचानक उस पर पड़ी थी। सड़क दरमियान से फट रही थी, जैसे कपड़े को खींचकर काटा जाता है।
کوئی چیز تیز رفتاری کے ساتھ اس کی طرف بڑھ رہی تھی. وہ اپنی جگہ پر کھڑی رہی جیسے جم گئی ہو. جب سڑک میں پڑنے والی وہ دراڑیں اس سے 1 فٹ کے فاصلے پر پہنچی، ہانا گیلانی نے جھٹ سے آنکھیں کھول لیں. اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا تاثر تھا. اس کی نظریں نیچے زمین پر جمی تھیں. حیرت انگیز طور پر سڑک میں پڑنے والی وہ دراڑ اسی جگہ پر رک گئی. زمین کے نیچے جیسے کوئی چیز زور لگا رہی تھی آگے بڑھنے کی، مگر وہ سامنے کھڑی تھی. اور پھر ایک خوفناک آواز کے ساتھ خاموشی چھا گئی. گہری خاموشی. زمین ہلنا بند ہو گئی. لوگوں کی ابھرتی چیخوں میں ایک دم کمی آئی. شام کے اس اندھیرے میں جو اب رات کا رخ دھار گیا تھا، وہاں اس وقت جو بھی ہوا تھا وہ داؤد نے دیکھا تھا. صرف داؤد نے. وہ حیرت سے منہ کھولے اسے دیکھ رہا تھا جو بت بنی سڑک کے درمیان کھڑی تھی. زمین کے نیچے جو کچھ بھی تھا وہ واپس جا چکا تھا. ہانا گیلانی کو اپنی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھاتا محسوس ہوا. اس سے پہلے داؤد کو سمجھتا وہ بے ہوش ہو کر نیچے گر چکی تھی. حویلی کے سارے افراد اس وقت میرا کے کمرے کے باہر کھڑے تھے. ڈاکٹر اس کا چیک اپ کر رہا تھا. یہ شاید کسی ڈپریشن کا شکار ہے. گرم گرم چائے گرنے کے بعد شاید ان کے ہاتھ جل گئے ہیں، لیکن پریشانی کی کوئی بات نہیں، یہ بہت جلد ٹھیک ہو جائیں گی. سیٹھ صاحب، ڈاکٹر نے میرا کے چیک اپ اور اس کے ہاتھوں پر مرہم لگانے کے بعد سیٹھ سرمد میرا کے چچا سے کہا تھا. شکریہ ڈاکٹر صاحب، آئیے میں آپ کو باہر تک چھوڑ دیتا ہوں. سرمد چاچو کہتے ہوئے ڈاکٹر کے ساتھ باہر چلے گئے. اللہ جانے میری بچی کو کس کی نظر لگ گئی ہے جو یہاں اتنی دور آ کر بھی نہیں اتر رہی. دادو نم لہجے میں کہتے ہوئے میرا کے پاس بیٹھ گئی. یہ نظر آج تھوڑی لگی ہے دادو، یہ تو 5 سال پہلے ہی لگ گئی تھی. سلا نے تعصب سے جواب دیا. دادو نے افسوس سے میرا کو دیکھا اور پھر تسبیح پر کچھ پڑھ کر اس پر پھونکنے لگی. سلا کہہ کر رکی نہیں تھی. وہ کمرے سے باہر نکل آئی. اب اس کا رخ اپنے کمرے کی طرف تھا. ایک ہی شخص تھا جس کو وہ سب بتا دیتی تھی، سب کچھ، اور وہ تھا ریحان. ہانا کی آنکھ کھلی تو اس نے اپنے آپ کو ایک اجنبی جگہ پر پایا. وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھے. مجھے لگا تمہیں ہاسپٹل نہیں لے جانا چاہیے، اور شاید تم یہ پسند بھی نہ کرو، اس لیے تمہیں یہاں لے آئے. ہانا نے مڑ کر دیکھا تو دروازے میں داؤد کھڑا مسکرا رہا تھا. یہ کون سی جگہ ہے؟ ہانا نے بیڈ سے اترتے ہوئے پوچھا. یہ میرا اپارٹمنٹ ہے، فکر نہ کرو. وہ خوش دلی سے مسکرایا. اور یہ میرا کمرہ ہے. داؤد تو عادت ہے اجنبیوں کو اٹھا کر گھر میں لانے کی اور پھر انہیں میرے کمرے میں گیسٹ کے طور پر رکھنے کی. داؤد کے پیچھے دانش اندر داخل ہوا. اس کے لہجے میں ہمیشہ کی طرح غصہ اور جھنجھلاہٹ تھی. وہ اس لیے کہ میرا کمرہ بہت گندا ہوتا ہے اور وہ کسی مہمان کے لانے کے لائق ہرگز نہیں. داؤد نے دانش کی بات کا جواب دیا، جبکہ ہانا ہونکوں کی طرح دونوں کی نوک جھوک سن رہی تھی. مجھے جانا چاہیے. وہ ایک دم جانے کے لیے اٹھی. ارے تم کہاں جا رہی ہو مس ونڈر؟ داؤد نے حیرت سے پوچھا، جبکہ دانش اپنے سر وارڈروب میں گھسائے بری طرح سے کوئی ڈھونڈنے میں مگن تھا. اپنے گھر؟ ہانا نے 2 لفظی جواب دیا. اسے 2 لڑکوں کے اپارٹمنٹ میں اس وقت بہت گھبراہٹ ہو رہی تھی. آپ پریشان نہ ہو، میری سسٹر آتی ہی ہوں گی بس. ایکچولی وہ اپنا روم لاکڈ رکھتی ہیں، اس لیے مجھے آپ کو اس روم میں لانا پڑا. اگر وہ یہاں پر ہوتی، اس کا روم لاکڈ ہوتا تو آپ ضرور اس وقت اس کے کمرے میں ہوتی. میں معذرت چاہتا ہوں اس سب کے لیے، داؤد نے انتہائی شائستہ انداز میں کہا. میجر دانش نے کبرڈ سے منہ نکال کر اسے حیرت سے دیکھا. اٹس اوکے مسٹر داؤد، اینڈ تھینکس کہ آپ مجھے ہاسپٹل نہیں لے گئے. وہ زبردستی مسکرائی. مجھے آج کی کہانی جاننی ہے، تم نے وہ سب کیسے کیا؟ داؤد ابھی تک حیران تھا، جبکہ دانش تو داؤد کی بات پر یقین ہی نہیں کر رہا تھا. میں خود کچھ نہیں جانتی، میں اس وقت گھر جانا چاہتی ہوں، ہانا نے بے تاثر لہجے سے کہا. داؤد نے اس کی کیفیت سمجھتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا اور یوں مس ونڈر خاموشی سے ان کے اپارٹمنٹ سے چلی گئی. آپ یہ خوفناک منہ الماری سے باہر نکال لو، جا چکی ہے وہ، داؤد نے جلے ہوئے انداز میں دانش سے کہا اور کمرے سے باہر نکل گیا. آج پھر صرف دانش کے رویے کی وجہ سے وہ مس ونڈر کو جان نہیں پایا تھا. جو کچھ بھی آج ہوا وہ اس کے لیے ایک ناقابل یقین حقیقت تھا. مس ونڈر کے ساتھ یہ سب کچھ کب سے ہو رہا تھا وہ جاننا چاہتا تھا، مگر اس کو جاننے کے لیے موقع ہی نہیں مل رہا تھا. یہ کیسے ہوا؟ ریان نے میرا کے ہاتھوں کی طرف دیکھتے ہوئے سلا سے پوچھا. پتہ نہیں ریان بھائی، جب میں نے دیکھا تو میرا لاؤنج میں بے ہوش پڑی تھی اور اس کے ہاتھ جلے ہوئے تھے. کیا یہ لڑکی بے وقوف ہے؟ کوئی اس طرح کیسے کر سکتا ہے؟ کوئی خود کو اتنا نقصان کیسے پہنچا سکتا ہے؟ ریان کو انتہائی غصہ آیا تھا. وہ مزید وہاں نہیں رک سکتا تھا. بے وقوف لڑکی، وہ کہتے ہوئے میرا کے کمرے سے باہر نکل آیا تھا. ریان بھائی، سلا اسے پکارتی ہوئی اس کے پیچھے بھاگی. جی؟ وہ رکا. آپ جا رہے ہیں؟ ہاں مجھے کچھ کام ہے، کچھ دیر تک آتا ہوں. ویسے بھی میں میرا کو اس حالت میں نہیں دیکھ سکتا. اچانک ریان کی آواز میں نمی سی گھلی تھی. وہ سلا کا جواب سنے بغیر آگے ہی بڑھ گیا. تمہیں پتہ ہے میرا لندن بہت خوبصورت ہے، زینیا موبائل پر میرا سے کہہ رہی تھی. پتہ نہیں آپی، میرے لیے تو خوبصورتی کہیں کھو سی گئی ہے، میرا نے بھی کسی مسکراہٹ کے ساتھ کہا. خوبصورتی پھر سے اجاگر ہو جائے گی جب تم یہاں ہوگی. کوشش کرو، میرا نے برنال اپنے دائیں ہاتھ پر جو جل گیا تھا لگاتے ہوئے جواب دیا. کوشش نہیں، تم آ رہی ہو. اگلے ہفتے سلا کے ساتھ اب مجھے کچھ نہیں سننا. زینیا آپی نے اپنا آخری فیصلہ سنایا.
اور میرا خاموش ہو کر رہ گئی۔ وہ کیا جواب دیتی؟ وہ تو کسی کو یہ تک نہیں بتا پائی تھی کہ اس کے ہاتھ چائے سے نہیں جلے، کیسے جلے یہ تو وہ خود بھی نہیں جانتی تھی۔ اور سنائیں آپ ہی، کاشان بھائی کیسے ہیں؟ میرا نے سر جھٹک کر آنکھوں میں آئی نمی کو پیچھے کھینچا، اور پھر کچھ دیر بعد وہ اپنے ذہن سے یہ بات نکالنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ میرا اپنے کمرے میں پیکنگ کر رہی تھی۔ اس کا دل کسی بھی قسم کے جذبات سے آری تھا۔ وہ سلا کے ساتھ ہی انگلینڈ جا رہی تھی۔ میرا کدھر ہو؟ سلا پکارتی ہوئی اس کے کمرے میں داخل ہوئی۔ تم نے پیکنگ کر لی؟ وہ حیرانی سے پوچھ رہی تھی۔ ہاں کر لی، میرا نے اسے بنا دیکھے جواب دیا۔ ویسے میرا میں سوچ رہی تھی کہ اتنے دن ہو گئے ہیں ریان بھائی نہیں آئے ہیں حویلی میں۔ سلا کے دماغ میں جو بات چل رہی تھی اس نے میرا سے کہہ دی۔ مجھے کیا پتا، میرا نے کہا۔ یہ پھول انہوں نے بھیجے تمہارے لیے؟ سلا نے کمر کے پیچھے کیا ہوا ہاتھ اس کے سامنے کیا۔ خوبصورت گلاب اپنی تمام تر خوبصورتی کے ساتھ اس کے سامنے تھے۔ رکھ دو انہیں۔ میرا نے ان پھولوں کو ہاتھ نہیں لگایا اور سلا نے وہ پھول اس کے ڈریسنگ پر رکھے گلدان میں پھول ڈال دیے۔ کچھ دیر وہ ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد وہاں سے چلے گئے، جبکہ میرا نے سکھ کا سانس لیا۔ اچھی بات ہے جو وہ چپکو نہیں آتا، مجھے کوفت ہوتی تھی۔ وہ اپنے آپ سے باتیں کر رہی تھی۔ ہلکی ہلکی سی بارش ہو رہی تھی اور وہ کالج کا بیگ پہنے اوپر برساتی پہنے تیز تیز قدم اٹھا رہی تھی۔ وہ ٹین ایج تھی مگر اس کا دماغ ٹین ایج سے باہر نکل آیا تھا۔ اچانک ایک بہت ہی بھلی خوشبو اس کے ارد گرد لپٹی۔ وہ چونک کر رکی، ادھر ادھر دیکھا مگر اسے وہاں کوئی نظر نہیں آیا۔ وہ اس کی خوشبو کے ساتھ سفر کرتی رہی۔ وہ بڑبڑائی، ہنی؟ کسی نے اسے پکارا، وہی دھیما لہجہ۔ وہ جھٹکے سے پلٹی، بارش نے رفتار پکڑی اور دور کہیں دھند میں لپٹا وہ کھڑا تھا۔ جانے کون تھا جو بچپن سے اس کے ساتھ تھا، ہمیشہ فاصلے پر رہا۔ آج وہ اس سے پہلی بار نظر آیا تھا مگر کچھ اس طرح سے کہ وہ واضح نہیں تھا۔ ایک لمبا سا سیاہ کوٹ پہنے جس سے اس کا چہرہ چھپا ہوا تھا، وہ دور کھڑا تھا۔ ہنی کا دل زور سے دھڑکا۔ اس نے اپنے قدم دور کھڑے شخص کی طرف بڑھائے مگر جتنا وہ اس کے قریب جا رہی تھی اتنا وہ دور ہو رہا تھا۔ کون ہو تم؟ وہ برستی بارش میں چلائی اور پھر اس کے ساتھ اس کی آنکھ کھل گئی۔ وہ منظر جب وہ پہلی بار اس کے سامنے آیا تھا وہ بھول نہیں پاتی تھی۔ وہ بیڈ سے نیچے اتری، اس کے کمرے کی کھڑکی کھلی تھی، اس کے آگے بڑھ کر کھڑکی بند کر لی۔ لندن میں سردی بڑھتی جا رہی تھی۔ اچانک اس کی نظر کھڑکی بند کرتے ہوئے نیچے روڈ پر پڑی۔ وہاں اسے کچھ پولیس والے دکھائی دیے اور پھر ایک ہی پل کے اندر وہ سارا معاملہ سمجھ گئی۔ میرا گہری نیند میں تھی۔ کافی دنوں بعد وہ پرسکون سو پائی تھی۔ اچانک ڈریسنگ ٹیبل پر رکھا گلدان ہلنا شروع ہوا۔ ہلتے ہلتے وہ نیچے گرا اور اس میں سے ایک سایہ سا نکلا۔ گلدان گر کر ٹوٹنے کی آواز پر میرا جھٹکے سے اٹھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھتی، زیرو بلب کی روشنی میں اسے اپنے کمرے میں ایک بڑا سا سایہ نظر آیا تھا جو دھیرے دھیرے اس کی طرف بڑھا تھا۔ اس کالے سائے کو دیکھ کر میرا کی آنکھیں خوف سے پھیل گئی۔ وہ چلانا چاہتی تھی لیکن چیخ اس کے گلے میں ہی اٹک گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ سایہ میرا کی گردن کو دبوچتا، ایک جھٹکے سے میرا کے کمرے کا دروازہ کھلا اور اس کا پورا کمرہ روشنی میں نہا گیا۔ وہ سایہ ایک پل میں ہی غائب ہو گیا۔ کیا ہوا میرا، تم ٹھیک ہو؟ دروازے پر میرا کی چچی کھڑی تھی۔ اس نے میرا کے چہرے پر خوف اور اسے اس طرح بیٹھے دیکھا تھا۔ جی چچی، میں ٹھیک ہوں، وہ بس پیاس لگی تھی، پانی پینے کے لیے اٹھی تھی۔ میرا نے انہیں یقین دلانا چاہا۔ وہ خود پر قابو پانے کی کوشش کر رہی تھی، البتہ خوف کے آثار اس کے چہرے پر چھلک رہے تھے۔ اچھا، مجھے تمہارے چاچو نے یہاں بھیجا، وہ کہہ رہے تھے کہ میں تمہیں دیکھ آؤں کہ تم سو رہی ہو یا نہیں۔ جی میں سو رہی تھی، بس پانی پینے کے لیے اٹھی تھی، میرا نے وہی جواب دہرایا۔ اوہ، وہ یہ گلدان کیسے گرا؟ چچی نے ڈریسنگ ٹیبل کے پاس پڑے گلدان کو دیکھ کر پوچھا۔ پتہ نہیں، شاید ہوا چلنے کے باعث گر گیا ہو، میرا نے جگ سے گلاس میں پانی ڈالتے ہوئے کہا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ اب بھی تک خوف کے زیر اثر تھی۔ لیکن تمہارے کمرے کی کھڑکی تو بند ہے، پھر ہوا کہاں سے آ گئی؟ چچی نے جیسے تفتیش کی۔ شاید کنارے پر رکھا ہو، گر کر خود ہی ٹوٹ گیا ہو، میرا نے انہیں مطمئن کرنے کی کوشش کی۔ اچھا چلو کوئی بات نہیں ہے، میں صبح یہ صاف کرا دوں گی، تم ذرا دھیان سے کانچ مت لگوا لینا، وہ فکر مندی سے کہہ رہی تھی۔ میرا، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ میرا کو متوجہ نہ پا کر چچی نے دوبارہ پوچھا۔ ہاں جی میں ٹھیک ہوں، آپ بے فکر ہو جائیں۔ وہ جا کر سو گئی۔ میرا زبردستی مسکرائی۔ ٹھیک ہے بیٹا، اپنا خیال رکھنا، چچی نے اس کا گال تھپ تھپاتے ہوئے کہا اور کمرے کا دروازہ بند کر کے چلی گئی۔ ان کے جاتے ہی میرا کا دل پھر کس قیدی پرندے کی طرح پھڑپڑانے لگ گیا۔ اس نے بیڈ پر لیٹ کر منہ پر کمبل اوڑھ لیا تھا اور جتنی دعائیں بھی آتی تھی انہیں پڑھنا شروع کیا۔ اب وہ سو نہیں سکتی تھی، باقی کی رات ایسے ہی ڈر ڈر کے گزارنی تھی۔ ڈرائنگ روم میں رکھے فون کی گھنٹی کب سے بج رہی تھی؟ ایسا لگ رہا تھا جیسے فون کرنے والے کو انتہائی ضروری کام تھا۔ ہیلو، وہ اپنے کمرے سے باہر نکلا اور سوئی سوئی سی آواز میں کہا، کیا میں پوچھ سکتی ہوں آفیسر دانش تیمور کہ میرے گھر کے باہر پہرا کس خوشی میں لگایا گیا ہے؟ انتہائی سرد لہجے میں پوچھا گیا۔ دانش کو جو نیند آئی تھی فوراً سے اڑن چھو ہوئی۔
دوسری طرف ہانا گیلانی جو کافی غصے میں لگ رہی تھی، دانش حیران رہ گیا. اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ اتنی جلدی جان لے گی کہ اس کے گھر کے باہر پہرا لگایا گیا. میں کچھ پوچھ رہی ہوں مسٹر دانش. اس کے جواب نہ دینے پر ہانا دانت پیس کر رہ گئی. میں اپنی ڈیوٹی کر رہا ہوں میڈم. آپ شک کے دائرے میں ہیں اس لیے ایسا کیا جا رہا ہے، دانش نے سنجیدگی سے جواب دیا. کیسا شک؟ ہانا کو حیرت ہوئی. بتا دیا جائے گا آپ کو، وہ کہہ کر فون رکھنے لگا تھا. میں آپ کے خلاف کمپلین کروں گی. آپ بلا وجہ مجھے انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کر سکتے ہیں. اس کی بات سن کر دانش کا ہاتھ رکا. سیریسلی؟ وہ حیران ہوا. یس آف کورس. یا تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، آپ یہ سب کیا کریں، یا پھر وہ بات ادھوری چھوڑ گئی تھی. آپ کو جو کرنا ہے کریں. سویٹ ڈریمز. وہ طنز کرتا فون رکھ چکا تھا. اور مجھے آج کل تم شک کے دائرے میں لگ رہے ہو دانش تیمور. اس کے عقب سے داؤد کی آواز ابھری. وہ ایک جھٹکے سے پلٹا. کیا مطلب ہے تمہارا؟ دانش نے آبرو اچکا کر پوچھا. مطلب تو مجھے سب سمجھ آ رہا ہے، تم ٹھیک جا رہے ہو، لیکن بس طریقہ غلط ہے. داؤد نے صوفے پر لیٹتے ہوئے جواب دیا. سیدھی بات کیا کرو داؤد، الٹی سیدھی بکواس مت کیا کرو. کل تک جو لڑکی پسند نہیں تھی آج اس کے گھر کے باہر پہرا بھی لگوا دیا. کمال ہے. داؤد نے ٹیبل پر رکھی پلیٹ سے سیب اٹھا کر کھاتے ہوئے آرام سے کہا. اس کا لہجہ بالکل بھی سادہ نہیں تھا، کچھ تھا جو دانش کو چونکا گیا. شٹ اپ، مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے اس میں، سمجھ آئی؟ دانش تو سلگ ہی گیا تھا. وہی تو میں سوچ رہا ہوں کہ جب کوئی دلچسپی نہیں تو پھر یہ سب کیا ہے؟ داؤد نے سوچنے والے انداز میں کہا. کچھ بھی نہیں، میں صرف اس لڑکی کی اصلیت جاننا چاہتا ہوں. اور تمہیں کیا لگتا ہے کہ اسے پتہ نہیں چلے گا؟ وہ لڑکی جو چیزوں کو چھو کر یہ بتا سکتی ہے کہ کیا ہوا تھا اور کیا ہونے والا ہے، تم اس کے گھر کے گیٹ پہرا لگواؤ گے اور اسے پتہ نہیں چلے گا. جوک ہے کیا؟ داؤد نے ہنس لیتے ہوئے کہا. اس کا لہجہ دانش کا مذاق اڑا رہا تھا. ویسے کس اصلیت کی بات کر رہے ہو تم؟ وہ اب دانش کی طرف متوجہ ہوا جو اسے کھا جانے والی نظروں سے گھور رہا تھا. یہی کہ وہ کالا جادو سیکھ رہی ہے تبھی یہ سب کرتی ہے. دانش نے پر یقین لہجے میں جواب دیا. مطلب کہ تم مان گئے اس کے پاس کچھ تو خاص ہے. داؤد بھی کم نہیں تھا، وہ اسے ضد کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا تھا. دانش اسے بس خاموشی سے گھورتا رہا. بتاؤ نا، انٹرسٹ ہو رہا ہے نا اس میں؟ داؤد نے ایک آنکھ بند کرتے خباثت سے پوچھا. شٹ اپ داؤد، دانش غصے سے کہتا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا. دل وہ لگانے لگے ذرا ذرا، پاس وہ جانے لگے ذرا ذرا. داؤد نے کسی انڈین گاڑے کا بیڑا غرق کرتے اسے چھیڑا تھا. تم ذرا صبح پولیس اسٹیشن چلو، پھر لگاؤں گا تمہارا دل. دانش نے جلتے ہوئے دھمکی دی اور کھٹ سے اپنے کمرے کا دروازہ بند کیا. لا حول ولا قوت، اب بندہ مذاق بھی نہیں کر سکتا. داؤد کے نکلتے دانتوں کو فوراً بریک لگی. وہ دانش کے دل لگانے کو اچھی طرح جانتا تھا، اسی لیے بڑبڑاتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا اور اپنے کمرے کی کھلی کھڑکی کی طرف بڑھ گیا. تو فرینڈس، یہ تھی آج کی ایپیسوڈ. اور مجھے ابھی فی الحال نا اس کے کریکٹرز کی سمجھ میں نہیں آ رہی. ویسے یہ کوئی اتنا لینتھی سا ناول نہیں ہے، بس کم ہی اس کے پیجز ہیں اور اتنا کوئی بہت لانگ سٹوری نہیں ہے، جلدی جلدی ختم ہو جائے گا. جیسے 5 زیادہ سے زیادہ ایپیسوڈ ہوں گی اس کی، 5 یا 6 نا. مگر نا مسئلہ یہ کہ ابھی تک ہم لوگ کریکٹرز میں الجھے ہوئے. جہاں تک مجھے سمجھ آئی ہے وہ یہ کہ ایک کہانی ہے ہانا کی، مطلب اس کو ایک اب نارمل چیزیں پتہ چل جاتی ہیں، اور ایک کہانی ہے دوسری جس میں لڑکی مندر وغیرہ جاتی ہے اور وہ سارا کچھ ہوتا ہے، اور ایک کہانی ایک بچی کی. اب یہ 3 کہانیاں نا سائڈ بائی سائڈ چل رہی ہیں. اب پتہ نہیں کون سی کہانی کس کی ہے، کس میں کس کو زیادہ کیا چل رہا ہے. ابھی فی الحال پہلی ایپیسوڈ تھی تو اتنا زیادہ سمجھ میں نہیں آیا. جیسے جیسے ہم پڑھیں گے تو پھر پتہ چلے گا کہ کیا کیا اس میں ہونے والا ہے آگے. اور آپ لوگ اپنا فیڈ بیک بتائے گا کہ آپ کو میڈیم کیسا لگا اور فرسٹ ایپیسوڈ سننے کے بعد آپ کو کیا کیا فیل آئیں. اچھا، اس میں نا تھوڑی سی ورڈز کی غلطیاں تھیں جو کہ مجھے پڑھتے ہوئے تھوڑا ایسے میں بھی رک کر پڑھ رہی تھی. وہ اس لیے کہ ایک تو نامس بہت زیادہ نا عجیب سے، جیسے جہاں دادو لکھا ہوا تھا وہاں داؤد لکھا ہوا تھا، جہاں ہانا کا کہیں ہانیہ پتہ نہیں کیا، مطلب تھوڑے عجیب ہنا ہانیہ اس طریقے کے نام لکھے ہوئے تھے. تو مجھے پڑھنے میں شاید ہو سکتا ہے کہ جو رائٹر نے لکھا ہو وہ تھوڑا سا ڈیفرینٹ ہو اور جو میں جہاں سے پڑھ رہی ہوں وہ تھوڑا سا الگ ہو. مطلب گاڈ نوز ریئلٹی کیا ہے، مگر دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے. ویسے تو ہم نے بہت سارے ان کے ناول پڑھے ہیں، ان میں اتنا زیادہ مسئلہ نہیں ہوتا تھا. شاید ہو سکتا ہے یہ ان کی پہلی یا کچھ مطلب اسٹارٹنگ کی تحریر ہو تو اس میں اتنی زیادہ پختگی نہ ہو. اچھا، تو اب اگلی ایپیسوڈ دیکھیں گے، اس کے بعد ہی ہم کچھ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ہاں بھائی یہ کیسا ناول ہے اور کیسا نہیں. تب تک کے لیے میں آپ لوگوں سے یہ کہوں گی کہ چینل کو لائک، کمنٹ، شیئر، سبسکرائب ضرور کر لیجئے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ. لو یو آل.